बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। ईरानी पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर मजीद मूसवी उन्होंने दावा किया कि ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग सिस्टम को जंग से पहले के मुकाबले में ज्यादा तेजी और मौसर अंदाज में अपडेट कर दिया है और दोबारा मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया है। ये नूर न्यूज को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा जनाब के, और एक वीडियो भी साथ जारी की, उसमें उन्होंने कहा कि जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपने लॉन्च पैड्स और दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत की और ऑपरेशनल तैयारी को नुमाया तौर पर तेज किया है। मजीद मूसवी के मुताबिक ईरान के मुकाबले में मुखालिफ फरीक इस वक्फे से फायदा नहीं उठा सका और अपना असले खाने को बहाल करने में नाकाम रहा, जिसके बायस उसे बैरूनी सप्लाई पर इन्हिसार बढ़ाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा उनके मुताबिक जंग का यह मरहला मुखालिफिन के लिए नाकामी पर खत्म हुआ है और साथ ही दावा किया कि खित्ते में अब नए हुर्मुज़, लबनान और दीगर महाजों पर कभी मुखालिफिन को स्ट्रेटेजिक नाकामियों का सामना करना पड़ा। अब ये ईरान का दावा है, लेकिन एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि ईरान ने यह कहा कि उनके जो मिसाइल हैं या उनके ड्रोन्स हैं वो इंटैक्ट हैं और वो हमला करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब नाज़रीन, एक मीटिंग पाकिस्तान में हुई है, मैं इसके बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर आज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई हुकूमत पाकिस्तान में होती या कोई पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत होती जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का इख्तलाफ रखती, तो पाकिस्तान में भूचाल आ जाना था। भूचाल किस बात पे आ जाना था, ये खबर है, और खबर कोई इस तरीके से दी गई है कि उसको गोल मोल करके देने की कोशिश की गई। खबर यह है कि औरंगजेब साहब हैं पाकिस्तान के वजीर खजाना, उन्होंने एक मीटिंग की है रोथचाइल्ड ग्रुप के साथ। ये रोथचाइल्ड कौन है? ये दुनिया की अमीर तरीन एक फैमिली है रोथचाइल्ड। इनका जो ग्रुप है, इसके अंदर जो सीनियर तरीन लोग हैं, उनसे एक मुलाकात की है फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब ने, और इनकी टीम से मुलाकात करके जो प्लान सामने लाया गया है वो ये है कि पाकिस्तान को री एंटर किया जाए ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स के अंदर। ये मामला क्या है, ये लोग कौन है? देखिए, अगर आज इमरान खान की हुकूमत होती है, कोई भी ऐसी हुकूमत होती जिसे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पसंद ना करती, तो रोले पड़ जाने थे कि यहूदियों के एजेंट बन गए, यहूदियों को बेच दिया, मुल्क फारिग कर दिया। रोथचाइल्ड कौन है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताता हूँ। 16वीं सदी ईस्वी में जर्मनी का एक शहर है फ्रैंकफर्ट, वहां से इस खानदान का आगाज होता है। रोथचाइल्ड, इसका आज पूरी दुनिया में एक मशहूर नाम है इस खानदान का। इन्होंने बैंकिंग की बुनियाद रखी, जो जदीद बैंकिंग है। उसने अपने 5 बेटों को मुख्तलिफ दुनिया के जो यूरोप के बड़े बड़े ममालिक हैं, उनके बड़े शहरों के अंदर अपने 5 बेटों को इसी कारोबार में उसने लगाया था। और शुरू में इन्होंने फ्रैंकफर्ट में, पेरिस में, लंदन में, वियना में और नेपल्स में, हर जगह पे इन्होंने कारोबार शुरू किया। ये हाउसिंग का काम करते हैं, हथियारों का काम करते हैं, माइनिंग का, बैंकिंग का, एनर्जी का, फूड्स का, इंजीनियरिंग का, एंटरटेनमेंट का, क्लब्स का, क्रिप्टो का, शराब का, मवासलात का, टेक्नोलॉजी का, आलमी मालियाती कारोबारों में हर तरफ ये खानदान शामिल है। ये खानदान इतना ताकतवर है कि ये पहली और दूसरी जंग अज़ीम के बीच में या उससे आगे पीछे के टाइम में ये मुमालिक को कर्जे देते रहे। इनके पास इतने बड़े पैमाने पर सरमाया था। तो ये एक खानदान है जिसने इसराइल को भी खड़ा किया था। इसराइल जब बना ना, तो उससे पहले एक बहुत बड़ा मुआहदा है जिसको तारीख के अंदर हमेशा याद रखा जाएगा, वो बाल्फोर डिक्लेरेशन है। एक डिक्लेरेशन है बाल्फोर डिक्लेरेशन। ये जो डिक्लेरेशन है ये आर्थर जेम्स बाल्फोर ने लिखी थी, और ये एक डिक्लेरेशन जो भिजवाई गई थी वो रोथचाइल्ड फैमिली के उस वक्त के सरबराह लियोनल वॉल्टर को भेजी गई थी। लियोनल वॉल्टर, इसको ये भेजी गई थी डिक्लेरेशन, और ये लिखी थी बरतानिया के वजीर खारजा ने। और इसके मुताबिक बरतानिया ने ये फैसला कर लिया था या ये डिक्लेयर कर दिया था कि फलस्तीन के अंदर यहूदियों की आबादकारी होनी चाहिए और उन्हें वहां जगह मिलनी चाहिए। सबसे पहले जो रोथचाइल्ड फैमिली है, इनके पास क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा था, तो इन्होंने बेशुमार जमीनें खरीदी फलस्तीन में, और वो जमीनें खरीदते गए और वहां पे यहूदियों की आबादकारी होती गई। फिर एक एक करके यहूदियों के काफिले वहां पे पहुंचना शुरू हुए और बड़े पैमाने पर वहां आबादकारियां हुई। तो इसराइल की बुनियाद के अंदर ये फैमिली रोथचाइल्ड शामिल है, और जितना इन्होंने इसराइल को सपोर्ट किया है और आज तक कर रहे हैं, कमाल सपोर्ट है सहूनियों के साथ। यानी यहूदियों में 2 तरह के तबकात हैं। कुछ ये समझते हैं कि रियासत नहीं बनानी चाहिए, इसराइल गलत है, वो नहीं बनना चाहिए था। कुछ ये समझते हैं कि नहीं, बिल्कुल ये बनना चाहिए था। तो सहूनियों का ये मानना है कि ठीक है। तो ये इन्होंने बहुत सपोर्ट किया रोथचाइल्ड ने, और अब ये पाकिस्तान के साथ मईशत के मामलात को देख रहे हैं। तो इसका मतलब फिर आप समझ जाएं, यानी मुझे बताया ऐसा दिखाई देता है कि इसराइल अब अपने फाइनेंसर्स के जरिए से पाकिस्तान को इस बात का यकीन दिला रहा है कि हम आपकी मईशत को भी संभालेंगे। यानी अब पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए जो दिखाई दे रहा है इस मुलाकात के बाद, वो ऐसा है कि जो इसराइल के सपोर्टर्स हैं या जो खुद इसराइल के बनाने वाले हैं, वो अब पाकिस्तान को इस भंवर से निकालेंगे जिसमें पाकिस्तान मईशत में फंस गया है। ये अगर देखें ना, एक डेवलपमेंट है ना, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। मैं इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा हूं और आपको इस फैमिली का बैकग्राउंड बता रहा हूं। मैंने किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाया,
لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر آج پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے مفاد کے خلاف کوئی حکومت ہوتی تو انہوں نے پاکستان میں آگ لگوا دینی تھی. مولوی سڑکوں پہ ہوتے, مذہبی انتہا پسند ہر طرف سے نکل آتے, یہاں سے فلانا فتویٰ آ جاتا. اب کوئی مولوی نہیں بولے گا, مفتی منیب آپ دیکھیں گے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے, آپ دیکھیں گے جو اور دیگر مفتیان ہیں بہت بڑے بڑے پاکستان میں, کسی کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئے گا. کوئی نہیں کہے گا کہ آپ روتھ چائلڈ کے ساتھ آپ نے ملاقات کیوں کی, آپ ان کے ساتھ کون سے مالیاتی معاملات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ خالصتاً مالیاتی معاملات ہیں. آپ جو باقی پیسہ لیتے ہیں وہ آپ کن سے لیتے ہیں؟ ورلڈ بینک کون ہے, آئی ایم ایف کون ہے, اور باقی لوگ بھی ایسے ہی ہیں. لیکن کس طریقے سے پاکستان میں ان چیزوں کو مینپولیٹ کیا جاتا ہے, کس طریقے سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نفرت کو بیچتی ہے اور اس کو استعمال کرتی ہے, یہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے. بہرحال یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں, اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر حکومت کیا کہتی ہے. بالفور ڈکلیریشن میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا, یہ 1917 میں تھا اور تب سے اب تک جو ہے وہ اس کے اثرات آج بھی 100 سال سے زیادہ گزر گئے, لگ بھگ 109 سال ہو گئے, اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں دنیا میں. ناظرین ویسے بھی پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے یا معیشت ہے یا باقی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو یہاں پہ ایک خبر دیتا ہوں, کچھ نئے امبیسڈرز یا سفیر جو ہیں جو دیگر ملکوں کے اندر جائیں گے وہ کانٹریکٹ کے اوپر بھرتی کیے گئے ہیں. حالانکہ آپ کی فارن سروس میں بے شمار افسران ہیں, ان کو لگایا جا سکتا تھا جن کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے, لیکن اپنے وفاداروں کو بھجوانا ہوتا ہے نا, اور جب فوج کنٹرول کرتی ہے چیزوں کے اوپر تو پھر وہ اپنے بندے لگاتی ہے. تو یہ 15 بندے ابھی اپوائنٹ کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے اور کانٹریکٹ کے اوپر ان کو اپوائنٹ کیا گیا. یعنی اب کانٹریکٹ کے اوپر ہمارے سفیر جائیں گے اور جا کے دنیا میں ہماری سفارت کاری کریں گے. اندازہ کریں آپ, کانٹریکٹ کے اوپر سفیر رکھے جا رہے ہیں جنہوں نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے فارن آفس میں, ان کو نظر انداز کر دیا گیا. یہ جو 15 بندے رکھے گئے ہیں ان میں زیادہ تر فوجی بیک گراؤنڈ کے ہیں, یعنی ان کے اندر بہت سارے نام ہیں فوجیوں کے, میں کیا نام لوں, لیکن آپ کو میں ملکوں کے نام بتا دیتا ہوں. نائجیریا کے اندر ایک جا رہا ہے, ایک جو ہے وہ جارڈن میں اردن میں جا رہا ہے, ایک جو ہے وہ ترکمانستان میں جا رہا ہے, ایک جو ہے سری لنکا میں جا رہا ہے, ایک سیریا میں جا رہا ہے شام میں, اور اسی طرح ایک اور فوجی آفیسر جو ہے وہ جا رہا ہے ویتنام میں, ایک قطر میں جا رہا ہے, یوکرین میں بھی ایک فوجی آفیسر ہی ہے ریٹائر جس کو بھجوایا جا رہا ہے, اور اس کے علاوہ مالدیوز کے اندر جو ہے وہ ایک ریٹائر آفیسر جو ہے وائس ایڈمرل, ان کو بھجوایا جا رہا ہے. شاندار جگہ ہے مالدیو, اور نائجر کے اندر بھجوایا جا رہا ہے. الگ الگ ملکوں کے اندر یہ تقریباً 15 ممالک ہیں, وہاں پہ یہ اب سفیر بھجوائے جا رہے ہیں, اور ان میں زیادہ لوگ وہ ہیں جو ملٹری آفیسر ریٹائرڈ ہے. تو پوری طرح سے جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے وہ کنٹرول میں چلی گئی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے, اور یہ سیاستدانوں کے لیے ایک بڑی ناکامی ہے. اگر فوجی بنائیں گے خارجہ پالیسی اور معیشت کی پالیسی اور دیگر انٹرنل پاکستان کے معاملات میں, سیاسی معاملات میں مداخلت کریں گے تو پاکستان کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا. 4 قدم آگے بڑھے گا تو 8 قدم پیچھے آ جائے گا. آپ کو کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے پاکستان آگے جا رہا ہے, اچھا بھی لگتا ہے, لیکن پھر پاکستان پیچھے آ جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کی پالیسی کے اندر کبھی بھی وہ عقل اور فہم نہیں ہوتا جو ایک سیاستدان کی پالیسی کے اندر ہوتا ہے. دیکھیں جس کے ہاتھ میں بندوق ہوتی ہے نا اس کا دماغ تھوڑا سا کم کام کرتا ہے, یہ بات میں آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں. ابھی دیکھیں نا وقتی طور پہ چھوٹے موٹے فائدے کے لیے یہ جو عجیب و غریب کام کیا جا رہا ہے اس کو بھی آپ سمجھیے, یہ چھوٹا موٹا فائدہ ہے نا. ابھی اس جنگ کے اندر جناب ہماری واہ کاری ہو جائے گی, ہمیں شاباشی مل جائے گی, لیکن ہم اپنا لمبا نقصان کر لیں گے. بہت سارے ایسے ٹاؤٹس ہیں, بہت سارے ایسے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے لوگ ہیں, وہ لوگ اب ایران پہ تنقید شروع کر چکے ہیں. بھئی آپ امریکہ پہ تنقید کر سکتے ہیں, اسرائیل پہ بھی کر سکتے ہیں, ایران پہ بھی کر سکتے ہیں, لڑائی ان تینوں کے بیچ میں نا, لیکن زیادہ وہ ایران پہ تنقید کرتے ہیں اور ذمہ داری ایران کے اوپر ڈالتے ہیں. یہ چیز کل کو نقصان پیدا کرے گی اور یہ کھاتے میں پڑے گی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے. حوثیوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے تو ہم بحیرہ احمر کو بند کر دیں گے اور وہ باب مندب سے بند کریں گے. میں نے آپ کو وہ ایریا دکھایا ہوا ہے, پھر کبھی نقشے سے آپ کو ساری سچویشن میں سمجھاؤں گا ایک آدھے دن میں. تو وہ کہتے ہیں جی ہم باب مندب سے اس کو بند کر دیں. یہ ایک بڑی عجیب و غریب سچویشن پیدا ہو جائے گی پورے ریجن میں. ہم اس پہ نظر رکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے, بڑا زور لگایا, ان کو بھی منایا, ان کو بھی منایا. ڈونلڈ ٹرمپ کے اتنے پاکستان نے خوشامد کی ہے. اگر یہ جنگ بندی ہو جائے تو بڑی اچھی بات, تھوڑی بہت فیس سیونگ پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کو لے دے, کیونکہ اسے صرف فیلڈ مارشل آصف منیر سے اور شہباز شریف سے امید ہے, دنیا میں اور تو کوئی اس کو فیس سیونگ لے کر دے نہیں رہا. تو اگر یہ ہو جائے تو بہت اچھی بات, بہت اچھی بات ہے, سب کی بچت ہو جائے گی. سہیل افریدی ساری رات وہاں پہ بیٹھا رہا اپنے اراکین کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ. تو اس کے بعد جو منگل آیا وہ ایک ملاقات کروائی گئی, لیکن ملاقات عمران خان صاحب کی بند ہے. ان کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا, کیونکہ احتجاج جو ہے نا وہ بڑا خفیف سا ہو رہا ہے. یعنی جسے احتجاج کہتے ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کر سکتی ہے یا ان کی قیادت کر سکتی ہے وہ اس نہج تک نہیں جا رہے. شاید ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یا لیڈرشپ کو یہ لگتا ہے کہ موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے لیے
یا ان کے لیے کوئی راستہ نکالے گی. لیکن سادی اور صاف بات یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب جب تک ہیں تب تک وہ عمران خان کو کبھی برداشت نہیں کریں گے. جو ان کے ساتھ پاکستانیوں نے کر دیا ہے اور جو شعور عمران خان صاحب نے پاکستانیوں کو دیا, اس کے بعد جو کچھ عاصم منیر کے ساتھ ہوا, یعنی پاکستان کا اگر آج آپ سب سے غیر مقبول آدمی دیکھیں, آپ سروے کروا کر دیکھ لیں. ہم نے کئی دفعہ نواز شریف کے ساتھ, زرداری کے ساتھ سروے کروایا, لیکن عاصم منیر صاحب کی غیر مقبولیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ طاقت میں بے مثال ہے. یعنی ان کے پاس 7-8 لاکھ لوگوں کی ایک فوج ہے, بہت ساری بندوقیں ہیں, ہتھیار ہیں, ایئر فورس ہے, بہت سارا کچھ ان کے پاس ہے جو ان کے اشارے کے اوپر چلتا ہے. بیوروکریسی جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں, ایجنسی ہیں ان کے ذریعے سے وہ پورے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں. تو طاقت تو بے مثال, لیکن طاقت کانسٹنٹ ہی نہ ہوتی, ہمیشہ رہتی نہیں. مقبولیت کے معاملے میں جو سب سے غیر مقبول ہے اس وقت پاکستان میں, وہ بھی عاصم منیر صاحب. آپ جتنے مرضی سروے کروا کر دیکھ لیں. تو پاکستان تحریک انصاف کو یہ غلط فہمی ہے شاید کہ عاصم منیر صاحب یا یہ موجودہ نظام عمران خان کے لیے کوئی گنجائش پیدا کریں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ملک کے دشمنوں سے ہاتھ ملا لیں گے, یہ پاکستان کے ٹکڑے کروا لیں گے, لیکن یہ عمران خان کے لیے گنجائش نہیں نکالیں گے. عمران خان کے لیے گنجائش پاکستان کی عوام کو زبردستی نکالنی پڑے گی, بزور طاقت نکالنی پڑے گی. پرامن طریقے سے ایک بڑا احتجاج کر کے عوام باہر نکلے, اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے اور ان سے پھر جان چھڑوائے. اس کے علاوہ تو کوئی راستہ پاکستانیوں کے پاس ہے نہیں. پاکستان تحریک انصاف کو ایک غلط فہمی ہے. دیکھیں نا, ابھی یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کی یہ تصویر ہے, یا 20 سے 25 وکیل یہ آئے عمران خان صاحب کے کیسز لگوانے کے لیے. اب 20 سے 25 وکیل پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی جماعت, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سب موجود ہیں یہاں پہ. سب کتنے ہیں؟ 20 سے 25. 20 سے 25 وکیل جو ہے وہ کیا انقلاب لے کر آئیں گے؟ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے پاکستان کی عدلیہ کو چھڑوائیں گے. اور کیا 20 سے 25 وکیل یہ کر پائیں گے کہ وہ عمران خان صاحب کے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگوا لیں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب اور بیرسٹر گور صاحب یہ وہاں پہ چیمبر میں انتظار کرتے رہے, اور چیمبر میں ہونے کے باوجود چیف جسٹس نے ان سے ملاقات نہیں کی. 2 دفعہ گئے ملنے کے لیے, انہوں نے ملاقات ہی نہیں کی. انہوں نے کہا نہیں ملتا. چیف جسٹس نے تو کیا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تو اپنی جگہ پہ ڈوگر صاحب, ان کا سیکٹری بھی نہیں ملا. یہ حالات ہیں, اور یہ اسی اتار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں. یہ نہیں لگتا ہے کہ یہیں سے انصاف ملے گا. یہ 20-25 وکیل جائیں گے, اکا دکا پارلیمنٹیرینز جائیں گے تو انصاف ملے گا. پھر وہ کہتے ہیں 319 پارلیمنٹیرینز آ چکے ہیں, اکٹھے تو میں نے کبھی نہیں دیکھے. ہاں یہ کہ بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو وہ اس طرح کر لیں. آپ 15 چکر لگا چکے ہیں لیکن انصاف نہیں مل رہا, تو ایک دفعہ اکٹھے جا کر دیکھ لیں. دیکھیں اگر انصاف لینا ہے نا تو یہ ایسے نہ ملاقات کریں گے نہ انصاف دیں گے. انصاف لینے کے لیے یہ جو 25 وکیل ہیں ان کی جگہ پہ 2500 وکیل ہونے چاہیے, اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. سارے وکلا رہنما ہیں اور وکیل عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. صرف آپ نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لینا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا چھوڑ دینا کہ ان سے امید بالکل ختم کر دیں. آپ وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دیں گے, لکھ کر لے لیں, آپ نہیں دیں گے آپ کو کچھ. عاصم منیر صاحب ہمیشہ پی ایم ایل این کے ساتھ اور زرداریوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نواز شریف اور زرداری یہ وہیں کھڑے ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان سے نفرت اب ان کی پہچان ہے, وہ اپنی یہ پہچان ختم نہیں ہونے دیں. لہذا یہ 25 وکیلوں کی جگہ 2500 وکیل لے کر جائے, ایک آدھا پارلیمنٹیرین لے جانے کی بجائے 300-350 سارے سینیٹر, ایم پی ایس, ایم این ایس لے کر جائیں, جا کر بیٹھ جائیں عدالت میں. کیا ہوگا؟ ایک دن وہ آپ کو گھسیٹ کے نکال دیں گے, دوسرے دن پھر بیٹھ جائیں, پھر آپ کو نکال دیں گے, پھر جا کے بیٹھ جائیں, آپ کو گرفتار کریں گے, بین الاقوامی خبریں بنیں گی. کیا ہو گیا؟ گرفتاری اتنے کارکن دیتے ہیں, بے شمار ایسے کارکن جنہیں عمران خان سے لالچ بھی کوئی نہیں. یعنی عمران خان سے نہ انہوں نے ایم این اے بننا ہے, نہ ایم پی اے بننا ہے, نہ سینیٹر بننا ہے. وہ بیچارے قربانیاں دے رہے ہیں, تو آپ کو تو اتنا کچھ ملا ہے, آ جائیں, آ کے بیٹھ جائیں. یہ انہیں کرنا پڑے گا, ادروائز انہیں کسی قسم کا کوئی انصاف ملنا نہیں ہے. یہ عدالت تو بالکل نہیں دے گی. ناظرین, جو جرنیلوں کی ضد ہے نا وہ بڑی خوفناک چیز ہے. اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. جنرل ضیاء کی ضد, جنرل مشرف کی ضد, جنرل ایوب خان, یحییٰ خان, باجوہ, ابھی عاصم منیر, جرنیلوں کی ضد نے پاکستان کو بہت پیچھے دھکیل دیا. ابھی ضد یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں جو ہے وہ ایک نہتی لڑکی کو اس کے شوہر سمیت گرفتار کرنا ہے, ایمان مزاری کو اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا کو. بس ضد ہے اور کچھ بھی نہیں. وہ کرتے کیا ہے؟ وہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ جبری گمشدگیوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ ہر ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, وہ ریاست اور ریاستی اداروں کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہنے کے لیے فورس کرتے ہیں, اور اس کے لیے وہ اپنی پرامن جدوجہد کرتے ہیں, قانونی جدوجہد کرتے ہیں. اب جی ان کو پکڑ دو, ان کو گرفتار کر لیں تاکہ آئندہ کوئی ایسا کرے نہ. آپ ایک ایمان مزاری کو گرفتار کریں گے نا, 1000 ایمان مزاری آپ کو اور مل جائیں گے. یہ آپ کے ساتھ ہوگا, آپ کر کے دیکھ لیں.
اب ایمان مداری صاحبہ کو گرفتار کر دیا. اب یہ جو سندھ ہے نا، یہ انسانی حقوق، سماج میں اخلاقیات اور انصاف کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے. یہ ہمارے معاشرے کے ساتھ کر رہی ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اب ان کے اوپر ایک پچھلا مقدمہ نکال کر دے ہیں جی جولائی کے مہینے کا. یہ دیکھیں، یہ مقدمہ لے کر آئے جولائی کے مہینے کا، اور اس مقدمے کے اندر عجیب و غریب چیزیں لکھی نہیں. یہ مقدمے میں ہے کہ ہادی علی چٹا پستول سے پولیس والوں پہ فائرنگ کر رہا تھا. کسی کیمرے نے نہیں دیکھا، کوئی سیف سٹی کے کیمرے میں نہیں آیا. وہ تو بیچارے مظلوموں کے لیے احتجاج کرنے گئے تھے، انہوں نے کہیں سیدھی گولیاں مار رہا تھا پولیس افسران کو. ڈال دو پرچہ. اور ایمان مداری میں ڈال دیا کہ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور یہ گاڑیاں توڑ رہی تھی. حد ہوتی ہے ناانصافی کی، بے ایمانی کی اور فراڈ کی. ایسی 2 نمبر FIR کی ہے اور پچھلی ڈیٹوں میں کی ہے کہ اس میں ہم نے جناب جولائی کے مہینے